दुनिया की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने ले ली, और वो ये कि आखिरत कैसे बनेगी, वो ईमान और आमाल से। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। हर मर्द हो या औरत, अगर वो ईमान के साथ अच्छे अमाल करे तो मैं उन्हें दुनिया में हयात तय्यबा अता फरमाएंगे। हयात तय्यबा, हयात तय्यबा कामयाबी की ज़िंदगी, कि जन्नत में इंसान कामयाब होंगे। जन्नत वाली कामयाबी अल्लाह ताला दुनिया में देंगे। जितनी हाजत है दुनिया के लिए, दुनिया के लिए जितनी हाजत है, जितनी ज़रूरत है, अल्लाह ताला दुनिया में देंगे। ये जन्नत वाली कामयाबी कि राहत होगी, आराम होगा, इज़्ज़त मिलेगी, अल्लाह उनके साथ होंगे, रहमतें बरकतें होंगी, लोगों के दिलों में मोहब्बत होगी, क्योंकि अल्लाह उनको मोहब्बत करते हैं ईमान और आमाल की वजह से। तो ये है इंसान, और क्या चाहते हैं? बरकतें होंगी, रहमतें होंगी, नेक बीवी होगी, नेक औलाद होंगे, और क्या चाहते हैं? खैश अकारिब उनको मोहब्बत करेंगे, उनकी खैर खाई करेंगे, और क्या चाहिए? जान में बरकत है, माल में बरकत है, इज्जत है, इंसान और क्या चाहते हैं? ये हयात तय्यबा है। और ईमान अमाल की वजह से है, दीन तो उनकी ज़िंदगी में है, अल्लाह राज़ी है। यहाँ से उधर पार हो गया, बस जन्नत मिल गया। यहाँ जन्नत वाली कामयाबी जितनी हाजत थी, और वहाँ जाने के बाद जन्नत। ये जो जाने के बाद जो है वो कब्र वाली ज़िंदगी है, ये बरज़ख वाली ज़िंदगी है। ये बरज़ख वाली ज़िंदगी को अल्लाह ताला जन्नत का नमूना बना देंगे। ये कब्र उनके लिए रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बन जाएगा, कि जन्नत का टुकड़ा। ये है, क्या चाहिए? और ये कब्र उनको बहुत मुख्तसर मालूम होगा, कब्र की ज़िंदगी, बरज़ख वाली ज़िंदगी। हालांकि बहुत लंबी ज़िंदगी है, दुनिया से कितने बड़े हैं अल्लाह को मालूम है, लेकिन ये ईमान और अमाल वाले, अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले, उनको बहुत मुख्तसर कि गया, सोया, उठ गया, और कुछ नहीं। और मैदान महशर में उनको और भी एक काम है कि सारी ज़मीन के जितने अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मज़ेदार चीज़ें हैं, अल्लाह ताला उन्हें रोटी देंगे, सारे मज़ा उसमें होंगे, रोटी में। और ये हौज़े कौसर से पानी पिएंगे, जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगा। जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो ऐलान होगा, फ़इन्न लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा, तुम हमेशा रहोगे, तुम्हें मौत नहीं आएगी। फ़इन्न लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा, हमेशा रहोगे जन्नत में, कभी मौत नहीं आएगी। ये ऐलान होगा। फ़इन्न लकुम अन तसिह्हु फला तस्क़मु अबदा, तुम सेहतमंद रहोगे, सेहतमंद रहोगे, कभी बीमारी नहीं आएगी। ये ऐलान होगा। फ़इन्न लकुम अन तशुब्बु फला तहज़मु अबदा,
ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اعلان ہوگا۔ فَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، تم نعمت میں رہو گے، کبھی تکلیف نہیں آئی، اعلان ہوگا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا جو ہے دھوکہ ہے، دھوکہ کا سامان ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيا، چنانچہ تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکہ میں نہ ڈالے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دھوکہ باز شیطان جو ہے تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے۔ دنیا بھی تمہیں دھوکہ دینے نہ پائے اور دھوکہ دینے والا شیطان بھی دھوکہ دینے نہ پائے۔ ہوشیار رہو، ہوشیار رہنا پڑے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راضی والی زندگی اختیار کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ سنت و شریعت والی زندگی، اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی۔ ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ میں ہم نے یہ اقرار کر لیا، اس کلمہ کو دل میں مضبوط کرنا، اس کا یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق اکیلا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لائے ہیں یہ برحق ہے، اس پر یقین کرنا اور اس کو ماننا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے باتوں کو، اعمال کو، بتائے ہوئے اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں گے، سنت و شریعت والی زندگی اختیار کریں گے تو اللہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی بتائی وہی زندگی دینی زندگی ہے، یہی زندگی ایمانی زندگی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باتوں کو نہ مانیں، اسے اعمال کو اختیار نہ کرے تو وہ بے دینی والی زندگی ہے۔ جب بے دینی والی زندگی ہوگی اللہ تعالیٰ کی ناراضی اس بے دینی میں ہے، وہ دنیا میں ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اس کو دل میں اتارنا، مضبوط کرنا کہ ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی زندگی میں۔ اللہ کے رسول نے بندگی بھی بتا دیا کیسے ہم بندگی کریں۔ ایک ہے عبادت محض، وہ کیا ہے؟ نماز ہے، فرائض میں سے ہے۔ یہ نماز کو بھی اللہ کے رسول نے بتایا۔ اگر رسول کے طریقہ پر یہ نماز ہو تو یہ نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی، یہ منچاہی ہوگی۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی راضی والی ہوگی، یہ نماز، اور یہ نماز ایمان والی نماز ہوگی، صحیح نماز ہوگی۔ اس نماز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے، آخرت میں جنت دیں گے، دوزخ سے بچائیں گے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ میری کامیابی کے سارے اسباب دیں گے، حیات طیبہ دیں گے۔ نماز صحیح ہو تو سارے اعمال صحیح ہوگا، نماز صحیح نہ ہو تو سارے اعمال برباد ہوگا۔ نماز نہیں، کچھ بھی نہیں۔
نماز نہیں تو اس کی ایمانی زندگی نہیں، ان کی بے دینی والی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلے نماز بتایا، نماز سکھایا، تو نماز پڑھنا نبی کے طریقہ پر۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ میدان محشر میں پہلے حساب نماز کی ہوگی، نماز صحیح نکلی سارے اعمال صحیح، نماز صحیح نہیں نکلی تو سارے اعمال خراب ہو گیا، فاسد ہو گیا۔ تو نماز صحیح ہے سارے اعمال صحیح ہے، نماز صحیح نہیں تو سارے اعمال برباد ہے۔ نماز کی پہلی حساب ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے ایمان سکھایا اور ایمان کے بعد نماز سکھایا، اور یہ نماز جو ہے ایمان کا اظہار ہے۔ ایمان پہلے ظاہر ہوتا ہے اس کے نماز میں۔ نماز اچھی ہے تو ایمان اچھا، نماز اچھی نہیں ایمان بھی اچھا نہیں۔ نماز غلط ہے ایمان میں بھی غلطی، کیونکہ اگر نماز صحیح نہ ہو تو ایمان صحیح نہ ہونے کی دلیل ہے۔ نماز صحیح ہو تو ایمان صحیح ہونے کی دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ نماز ایمان کی دلیل ہے کہ نمازی ایمان والا ہے۔ اذا رأيتم الرجل يعتاد بالمساجد فاشهدوا له بالایمان۔ جب کسی آدمی کو دیکھو وہ نماز کے لیے مسجد میں آنے کے عادی ہے تو ان کی گواہی دو کہ وہ ایمان والا ہے۔ نماز تو مسجد میں ہوتی ہے، تو مسجد میں جہاں اذان ہوتی ہے وہ آتا ہے، یہ دلیل ہے وہ ایمان والا ہے۔ لیکن اگر اذان ہو گئی مسجد نہیں آتا، مسجد میں نہیں آتا تو دلیل تو ہے نہیں اس کے پاس، وہ خود کہے میں ایمان والا ہوں، ایمان والا ہوں۔ ایمان والا تو ہو، دلیل تو ہے نہیں۔ ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے، دلیل نہیں۔ اور حساب بھی پہلے نماز سے ہوگا، نماز نہیں ہے تو سب برباد ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہی دین ہے، وہی سنت شریعت ہے۔ تو یہ جو ہے نماز فرائض میں سے ہے، اللہ کے رسول نے بتایا تو جیسے بتایا اسے ادا کرنا، اسی طرح ادا کرنا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو نماز جیسے تم میرے کو نماز پڑھنے دیکھ رہے ہو، میری جیسے نماز ادا کرو، یعنی کہ اپنی اپنی نماز پڑھو۔ میں اس لیے نماز کو سیکھنا ہے اور دھیان سے پڑھنا ہے، اللہ کو حاضر رکھ کر پڑھنا ہے کہ تم ایسی نماز پڑھو کہ تم میرے کو دیکھ رہے ہو، گرچہ نہیں دیکھ رہے ہو یقین کرو میں ضرور دیکھ رہا ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ ہے اللہ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ یقینی ہے۔ اور تم بھی ایسی نماز پڑھو کہ گویا کہ اللہ تمہارے سامنے ہے، اللہ کو دیکھ رہے ہو، گرچہ نہیں دیکھ رہے ہو یقین کرو اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسی نماز دھیان سے پڑھنا چاہیے، خشوع سے پڑھنا چاہیے، خشوع والی نماز۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو خشوع سے نماز پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ خشوع نہیں ہے بے دھیانی سے نماز، یہ نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے مشق کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے کہ قرات بھی صحیح ہو، تکبیر بھی صحیح ہو، یہ نہیں کہ کہہ دی اللہ اکبر، یہ نہیں، بلکہ صحیح کا ہو، دھیان سے اللہ اکبر، حمزہ ادا ہو، با ادا ہو، را ادا ہو، اللہ اکبر کہہ دیا تو نہیں ہوا۔ تو یہ ہے اچھی طرح تکبیر ہو، اللہ اکبر، اور تسبیح بھی اچھی ہو،
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ دھیان کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ، 2 سجدے کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، اور رکوع سے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا، اور رکوع سجدے میں بھی اطمینان سے ہو تسبیح ادا کرنا، یہ واجبات میں سے ہے، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں، واجبات میں سے ہے۔ اب دھیان بھی نہیں ہے، اطمینان بھی نہیں ہے، تو کیا نماز ہے؟ تو اطمینان سے نماز نہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، یہ واجبات میں سے ہے، تو یہ سیکھنا چاہیے۔ التحیات، قنوت سیکھنا چاہیے، سلام تک اچھی نماز ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صحیح ہو، دھیان سے ہو۔ ابھی دعا کرو، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ نماز کے بعد اگر کوئی 3 مرتبہ استغفار کرے، یہ کہہ کہ کم سے کم یہ کہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کے سارے گناہیں معاف ہو جاتی ہیں، گرچہ اس کے گناہ سمندر کے وہ پانی برابر ہو، وہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے، اور نماز کے بعد دعا ہو، وہ دعا قبول ہوتی ہے، استغفار کرے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کی راہ میں نکلنا، زندگی کو درست کرنا، ایمان بنانا، ایمانی زندگی بنانا۔ یہ تو عبادت کے لائن سے نماز کی بات ہوئی، ایسے ہی کھانے پینے میں نبی کا طریقہ ہو، لباس پوشاک میں نبی کا طریقہ ہو، اور کمائی میں نبی کا طریقہ ہو، لین دین میں نبی کا طریقہ ہو، اور معاشرات میں نبی کا طریقہ ہو، معاملات میں نبی کا طریقہ ہو، تو یہ دین ہوگا، وہ زندگی ایمانی زندگی ہوگی، ورنہ وہ ایمان کے خلاف زندگی ہوگی، اس سے اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اور زندگی اس کا کٹھن ہو جائے گا۔ ورنہ اگر وہ دینی زندگی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو آسان فرما دیں گے، آسانی کی زندگی، عافیت کی زندگی۔ ایمان کے بعد عافیت کا درجہ ہے، اگر عافیت نہ ہو تو وہ ایمانی زندگی کیسے گزاریں گے؟ اس لیے ایمان کے بعد عافیت کا درجہ ہے، عافیت والی زندگی، اس میں کوئی بھی مشکلات نہیں، آسانی سے اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت اسی لیے ہے کہ ہم ایمان سمجھیں، ایمانی زندگی سمجھیں، ایمانی اعمال سمجھیں، ایمانی یہ جو ہے معاملات معاشرت سر ایمانی ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہو۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ دین سیکھنا فرض ہے، دین پر چلنا فرض ہے، اب محنت بھی اسی انداز کا ہے کہ مجھے محنت کر کے یہ فرائض کو حاصل کرنا، دین حاصل کرنا، دینی زندگی کا اختیار کرنا، سنت و شریعت والی زندگی حاصل کرنا، گھر کو بھی بنانا، سنت و شریعت والی زندگی گھر میں اور اپنے علاقے میں بھی ماحول بنانا، ایمانی ماحول، دینی ماحول۔ دعوت والی محنت سے وہ استعداد پیدا ہوتا ہے اپنے اندر، وہ استعداد پیدا ہوتا ہے ماحول کے اندر، تو وہ زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ بیوی کی طرف سے بھی تائید ملتی ہے اس زندگی کے لیے، اولاد کی طرف سے بھی تائید ملتی ہے اس زندگی کے لیے، اقربا کی طرف سے بھی تائید ملتی ہے اس زندگی کے لیے، اور ماحول سے بھی تائید ملتی ہے اس زندگی کے لیے۔ ماحول بن گئی دعوت والی محنت سے۔ اس لیے دعوت والی محنت یہ نبی والی محنت ہے،
اور یہ محنت ہر امت کے اوپر ہے، ہر امت کی ذمہ داری ہے دعوت والی محنت۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، آپ فرما دیجیے میرے حبیب یہ میرا نبوت والا راستہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، دعوت الی اللہ کرنا، یہ میرا نبوت والا راستہ ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ دعوت بصیرت کے ساتھ ہے۔ میں یہ دعوت دے رہا ہوں، یہ دعوت بصیرت کے ساتھ ہے، اللہ دھندے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتائی ہوئی ہے، وہی کے ذریعے سے میں بصیرت سے دعوت دے رہا ہوں، یہ میرا راستہ ہے۔ انا ومن اتبعنی، میرا بھی راستہ ہے اور میرے جو متبعین ہیں ان کا بھی راستہ ہے۔ جو دعوت والا کام کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کے رسول کے متبعین میں شمار کر دیں گے۔ متبعین، دعوت نہیں ہے تو اب کیا متبع بنیں گے؟ وہ تو اپنے من چاہیے چل رہے ہیں۔ دعوت چاہیے، ہر ایک کو دعوت دینا چاہیے، یہ فرض منصبی ہے ہمارا جی، نبی کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ پاک ہے اور میں شریک کرنے والوں سے نہیں ہوں، میں اللہ سے شریک نہیں کرتا ہوں۔ یہ ہے تو میرے بھائیو، یہ دعوت والی محنت ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس لیے یہ دعوت ہوتی ہے، دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ گھروں کا ماحول بنانا، مقامی محنت کرنا، گھر میں تعلیم کرنا، اور یہ کہ اپنے ماحول کو بنانا، سے روزہ لگانا، اور یہ کہ یہ دعوت تازہ رہے، سالانہ چلہ لگانا، اور ہر سال 3 چلے کی کوشش کرنا، ایک دفعہ 3 چلے دے کر کام کو سیکھنا، اور اس کام کے لیے ہو جانا، اس کام کے لیے ہو جانا، یہ ہمارا کام دعوت کا کام ہے۔ دنیا کی ضرورت ہے اس کو بھی ہم کریں گے ضرورت کے مطابق، لیکن ہمارا اصل کام جو ہے وہ دعوت کا کام ہے۔ یہ دعوت کے لیے ہم ہو جائیں گے 3 چلے دے کر، یہ ہے۔ اور پورے عالم کی ہم فکر کریں گے، سوچیں گے کہ دین کیسے پورے عالم میں پہنچا گے، اس کے لیے جہاں تک ہو سکے ہم بیرون میں بھی جائیں گے، ترتیب کے ساتھ، مشورہ کے ساتھ، بیرون ممالک کے لیے بھی ہم تیار ہو جائیں گے، اس کی تیاری کریں گے۔ یہ میرے بھائیو جو اس کام میں لگے ہیں وہ بڑے سعادت مند آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی چمکاتے ہیں، آخرت میں چمکاتے ہیں۔ یہ چمکانے والا کام ہے، دعوت والا کام۔ خوش قسمتی ان کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت والے کام کے لیے قبول فرمایا ہے۔ تو ہم سارے کے سارے تیار ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمائے، دور سے دور کے لیے نیت کریں، 3 چلنے والے دور سے دور کے لیے نیت کریں، اور جن کے 3 چلے نہیں ہوئے ہم اس مجمع سے 3 چلنے کے لیے نیت کر لیں۔ ہم نیت کریں گے، دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ ہمارا کام تو نیت کرنا ہے، دعا کرنا ہے، انشاءاللہ تیار ہیں جی۔ تو مغرب کے بعد بھی بیان ہوگا، اس وقت تفصیلی بیان ہوگا، ہم نام لکھوا دیں، تشکیل کریں۔